डिबेट में खुश आमदीद। आज हम ई स्पोर्ट्स एकेडमी और गौसू के फराहम करदा मवाद पर बात कर रही हैं जो मुसाबकती गेमिंग में टीम कम्युनिकेशन के लिए एक बहुत ही मुनज़्ज़म यानी उसूलों पर मबनी निज़ाम पेश करता है। और इस मवाद ने मेरे ख्याल से एक बहुत ही दिलचस्प बहस को जन्म दिया है। बिल्कुल, और हमारा मरकजी सवाल ये बनता है कि क्या ई स्पोर्ट्स में टीम की कामयाबी का इन्हिसार वाकई एक तयशुदा एक फॉर्मूले पर मबनी कम्युनिकेशन सिस्टम पर है? मतलब इतना कि ये इनफरादी महारत पर भी भारी पड़ जाए? देखें, मैं तो इस नज़रिए की हामी हूं कि यही मुनज़्ज़म कम्युनिकेशन सिस्टम फतह की असल बुनियाद है जो बासलाहियत इनफरादी खिलाड़ियों को एक नाकाबिले शिकस्त एक मरबूत यूनिट में बदल देता है। और मैं इस नुक्ते नज़र से बात करूंगा कि अगरचे ये बुनियादी उसूल अहम है, लेकिन इस तरह के सख्त फॉर्मूले वाले निज़ाम पर हद से ज़्यादा इन्हिसार वो उस जिबलत उस तख्लीकी सलाहियत को दबा सकता है जो हकीकी मानों में चैंपियन टीमों को आम टीमों से अलग करती है। देखिए, मेरा पूरा मौक़िफ़ मवाद के इस एक आप कह लें बुनियादी सच पर कायम है कि आपका निशाना दुनिया में बेहतरीन हो सकता है, लेकिन अगर आपकी टीम बातचीत नहीं करती तो आप हर बार एक मरबूत स्क्वाड से हारेंगे। और ये सिर्फ कोई जज्बाती बात नहीं है, इसकी पुश्त पनाही बाकायदा तहकीक से होती है। जर्नल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गेमिंग एंड स्पोर्ट्स में शाया होने वाली तहकीक साफ जाहिर करती है कि जब मालूमात वाज़े और काबिल अमल हों तो टीम की कारकर्दगी नुमाया तौर पर बढ़ जाती है। मैं कम्युनिकेशन की अहमियत से बिल्कुल भी इनकार नहीं कर रहा, लेकिन सवाल यह है कि कैसी कम्युनिकेशन? क्या वो एक रोबोटिक फॉर्मूले पर मबनी हो या इंसानों के दरमियान एक फितरी समझबूझ पर? यही तो असल नुक्ता है। ये निज़ाम इस फितरी समझबूझ को पैदा करने का जरिया है। इसके फ़वाइद ठोस हैं। ये टीम को 360 डिग्री आगाही देता है, ख़तरात पर रद्द-ए-अमल के वक्त को तकरीबन 40% तक कम करता है और ऐसे मरबूत हमलों को मुमकिन बनाता है जो मुखालफिन को संभलने का मौका ही नहीं देते। और अगर आप आदादो शुमार देखें तो वो खुद एक कहानी सुनाते हैं। प्रोफेशनल टीमें अपनी ट्रेनिंग का 30 से 50% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन की मशकों पर सर्व करती हैं। ये बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब है कि आला सतह पर टीमें ये मानती हैं कि उनकी आधी जंग एम या मूवमेंट से नहीं बल्कि इस बात से जीती जाएगी कि वो कितनी जल्दी और मौसर तरीके से मालूमात का तबादला करते हैं। ये गेम को एक शूटर से ज़्यादा एक इन्फॉर्मेशन वॉर बना देता है और ये निज़ाम इसी जंग को जीतने का तरीका सिखाता है। आपने इन्फॉर्मेशन वार की बात की और ये बहुत अच्छा नुक्ता है, लेकिन जंगें सिर्फ प्रोटोकॉल से नहीं जीती जाती। मेरा इख्तलाफ इस निज़ाम की सख्ती पर है। आइए मवाद में बयान करदा स्क्वाड के किरदारों को ही देख लें। आईजीएल यानी वो शख्स जो सारी स्ट्रेटजी बनाता है, एंट्री फ्रेगर जिसका काम सबसे पहले लड़ाई शुरू करना है, सपोर्ट जो उसकी मदद करता है और स्काउट जो मालूमात इकट्ठी करता है। अच्छा, ये एक बुनियादी ढांचा तो फराहम करते हैं, लेकिन खिलाड़ियों को इन मखसूस खानों में कैद कर देने से उनकी लचक खत्म हो जाती है। ऐन मुमकिन है कि किसी फैसला कुन लम्हे में बेहतरीन स्ट्रेटेजिक सोच एक एंट्री फ्रेगर के जहन में आए, लेकिन निज़ाम उसे मजबूर करता है कि वो सिर्फ आईजीएल के हुक्म का इंतजार करे। ये खिलाड़ी की गेम की समझ को महदूद करता है। और इसी तरह कॉल आउट फार्मूला यानी क्या, कहां और कितने एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन क्या तेज रफ्तार लड़ाई के दौरान ये हमेशा सबसे मौसर तरीका होता है? मुझे लगता है कि ये निज़ाम नए खिलाड़ियों के लिए एक बेहतरीन तरबियती टूल है, लेकिन आला तरीन सतह पर टीमें इन रस्मी उसूलों से आगे बढ़कर एक ऐसी केमिस्ट्री पैदा करती हैं जो अल्फाज की मोहताज नहीं होती। ये गाइड इस फितरी इर्तिका को नज़रअंदाज करती है। मैं समझ रही हूँ आप कहाँ से आ रहे हैं, लेकिन आप एक अहम नुक्ते को नज़रअंदाज कर रहे हैं। मवाद का एक बुनियादी दावा ये है कि बेहतरीन कम्युनिकेशन वाले 4 औसत खिलाड़ी बगैर कम्युनिकेशन वाले 4 माहिर खिलाड़ियों को शिकस्त दे देंगे। ये निज़ाम को एक बराबर करने वाली कुव्वत के तौर पर पेश करता है। ये इनफरादी महारत के फ़र्क को ख़त्म कर देता है। क्या वाकई ऐसा होता है? क्या ये सूरत हाल को बहुत ज़्यादा सादा बनाना नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब एक टीम मरबूत हमले करती है, जब वो ट्रेड किल्स को मौसर तरीके से अंजाम देती है, यानी जब एक साथी के गिरने पर फौरन दुश्मन को मार दिया जाए, तो एक कम हुनरमंद टीम भी एक गैर मुनज़्ज़म लेकिन इंतहाई बसलाहियत टीम पर हावी हो सकती है।
یہ ٹریڈ اکیلے ٹیلنٹ سے نہیں ہو سکتا، اس کے لیے اعتماد اور نظام کی ضرورت ہوتی ہے کہ اگر میں آگے بڑھی اور ناکام ہوئی تو میرا ساتھی فوراً میری جگہ لے لے گا۔ نظام کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ ٹیم کی مجموعی طاقت کو اس کے انڈیویجول حصوں کے مجموعے سے کئی زیادہ بنا دیتا ہے۔ یہ 4 کھلاڑیوں کو ایک واحد طاقتور دماغ میں بدل دیتا ہے۔ میں معافی چاہتا ہوں لیکن میں اس سے اتفاق نہیں کر سکتا۔ مہارت کے ایک بہت بڑے فرق کو کوئی بھی نظام پور نہیں کر سکتا۔ یہ کہنا تو ایسا ہے کہ ایک فارمولا 1 انجینئر 4 عام ڈرائیوروں کو لے کر ایک چیمپئن ڈرائیور کو ہرا دے گا۔ گاڑی اہم ہے، اس کی کمیونیکیشن اہم ہے، لیکن ڈرائیور کے ہنر کے بغیر سب بیکار ہے۔ ایک ایسا انٹری فیگر جس کا نشانہ کمزور ہے وہ ٹیم کے لیے بوجھ ہی رہے گا، چاہے حملہ کتنا ہی مربوط کیوں نہ ہو۔ یہ نظام یہ موجودہ مہارت کو منظم کرنے اور اس کی تاثیر بڑھانے میں مدد کرتا ہے، یہ مہارت پیدا نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ مہارت کو ضائع ہونے سے بچاتا ہے۔ ایک بہترین نشانہ باز اگر غلط جگہ پر ہو یا اسے اپنے ساتھیوں کی پوزیشن کا علم نہ ہو تو اس کی مہارت بالکل بیکار ہے۔ لیکن اس کا الٹ بھی اتنا ہی سچ ہے۔ درحقیقت مواد خود اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ انسانی عنصر کتنا اہم ہے۔ جب غصہ اور بیک سیٹ گیمنگ جیسی بری عادتوں کو ٹھیک کرنے پر زور دیا جاتا ہے تو یہ اس بات کا اعتراف ہے کہ انفرادی ذہنیت اکثر کسی بھی طے شدہ نظام سے زیادہ اہم ہو سکتی ہے۔ اگر ایک کھلاڑی زہریلا ہے یا دباؤ میں بکھر جاتا ہے تو دنیا کا بہترین کمیونیکیشن پروٹوکول بھی ٹیم کو ٹوٹنے سے نہیں بچا سکتا۔ پہلے انسان کو ٹھیک کرنا پڑتا ہے، پھر نظام کام کرتا ہے۔ یہ ایک دلچسپ نکتہ ہے، لیکن میں اسے مختلف انداز سے دیکھوں گی۔ یہ بری عادتیں دراصل نظام کی عدم موجودگی یا اس پر عمل نہ کرنے کا نتیجہ ہیں۔ ایک اچھا نظام ان مسائل کو آپ کہہ لیں پیدا ہی نہیں ہونے دیتا۔ جب ہر کسی کو اپنا کردار معلوم ہو، جب ہر کوئی واضح طور پر بات کر رہا ہو تو غصے اور الزام تراشی کی گنجائش کم ہو جاتی ہے۔ آئیے کلاک سسٹم کی مثال لیتے ہیں۔ یہ ابہام کو مکمل طور پر ختم کر دیتا ہے۔ کیا واقعی؟ کیا یہ عملی طور پر ہمیشہ کام کرتا ہے؟ بالکل، وہ وہاں ہے جیسے مبہم کال آؤٹس کی وجہ سے ان گنت گیمز ہارے جاتے ہیں۔ لیکن جب ایک کھلاڑی کہتا ہے دشمن میری 3 بجے کی سمت میں ہے اور مخصوص معلومات دیتا ہے جیسے آرمر کریکڈ ہے، تو ہر ساتھی کو فوری اور واضح طور پر معلوم ہو جاتا ہے کہ خطرہ کہاں ہے اور کتنا شدید ہے۔ یہ معیاری زبان فوری اور عالمگیر تفہیم کو یقینی بناتی ہے، جس سے رد عمل کا وقت کم ہوتا ہے۔ یہ کوئی شوقیہ بات چیت نہیں، یہ پیشہ ور افراد کی زبان ہے اور اس میں مہارت حاصل کرنا کامیابی کے لیے لازمی ہے۔ میں مانتا ہوں کہ یہ وہ وہاں ہے سے بہتر ہے، لیکن آپ اس کی عملی خامی کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ یہ ایک پرکشش دلیل ہے، لیکن دباؤ میں یہ نظام بہت بوجھل ہو سکتا ہے۔ کلاک سسٹم ہر کھلاڑی کے زاویے کے لحاظ سے بالکل مختلف ہوتا ہے۔ شدید فائرنگ کے دوران میری 3 بجے کی سمت آپ کے ساتھی کے لیے 9 بجے کی سمت ہو سکتی ہے۔ اس سے افراتفری میں غلط فہمی پیدا ہونے کا شدید خطرہ ہے۔ تصور کریں افراتفری کا عالم ہے، دھواں ہر طرف ہے، آپ کو صرف 1 سیکنڈ کے لیے دشمن نظر آیا۔ کیا اس وقت آپ یہ حساب لگائیں گے کہ آپ کے ساتھی کا شمال کس طرف ہے تاکہ آپ اسے صحیح کلاک پوزیشن بتا سکیں؟ نہیں، آپ صرف چلائیں گے گیٹ پر۔ یہ جبلت ہے اور یہ اکثر زیادہ کارآمد ہوتی ہے۔ لیکن کیا یہ جبلت ہوا میں پیدا ہوتی ہے؟ یہ ہم آہنگی آتی کہاں سے ہے؟ یہ ایک ساتھ کھیلنے اور ایک دوسرے کے انداز کو سمجھنے سے آتی ہے۔ نہیں، یہ اسی منظم نظام کی مسلسل مشق سے پیدا ہوتی ہے۔ ٹیمیں اس لیے مختصر اشارے استعمال کر پاتی ہیں کیونکہ انہوں نے مہینوں تک مکمل اور تفصیلی کال آؤٹس کی مشق کی ہوتی ہیں۔ وہ اس مقام پر پہنچ جاتی ہیں جہاں انہیں پورے جملے کی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ بنیادی اصول ان کے ذہن میں پختہ ہو چکے ہوتے ہیں۔ نظام بنیاد فراہم کرتا ہے اور اسی بنیاد کا ایک اہم ستون ان گیم لیڈر یعنی IGL کا کردار ہے۔ اچھا، IGL پر بات کرتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ اس نظام کا سب سے متنازع حصہ ہے۔ متنازع کیوں؟ جیسا کہ مواد میں بیان کیا گیا ہے، IGL ٹیم کا دماغ ہے، ایک مرکزی فیصلہ ساز کا ہونا جو روٹیشن، لڑائی شروع کرنے کا وقت اور مربوط حملوں کے لیے کاؤنٹ ڈاؤن 3 2 1 گو کا اعلان کرتا ہے، انتشار کو روکتا ہے۔ یہ یقینی بناتا ہے
کہ افراتفری کے عالم میں بھی ہر کوئی ایک ہی منصوبے پر عمل پیرا ہے۔ یہ قیادت کا ڈھانچہ ہی ہے جو 4 انفرادی کھلاڑیوں کو ایک حقیقی مربوط ٹیم بناتا ہے۔ بغیر IGL کے وہ صرف 4 باصلاحیت اجنبی ہیں جو ایک ہی سرور پر کھیل رہے ہیں۔ میں آتا تو ایک مختلف زاویے سے ہوں۔ یہ نظام فیصلہ سازی کو بہت زیادہ مرکزیت دیتا ہے اور انفرادی پہل اور تخلیقی صلاحیت کو دبا سکتا ہے۔ اگر سکاؤ یا فریگر کو کوئی ایسا موقع نظر آتا ہے جسے IGL نہیں دیکھ سکتا، تو کیا وہ حکم کا انتظار کریں اور قیمتی موقع گوا دے؟ ایک بہت زیادہ غالب IGL آسانی سے بیک سیٹ گیمنگ کا شکار ہو سکتا ہے، جس کے خلاف مواد خود خبردار کرتا ہے۔ لیکن ایک اچھا IGL ایسا نہیں کرتا۔ وہ معلومات لیتا ہے اور پھر فیصلہ کرتا ہے۔ یہی تو مسئلہ ہے۔ وہ ہر کسی کو مائکرو مینج کرنے لگتا ہے اور دوسرے کھلاڑیوں کی خود اعتمادی ختم ہو جاتی ہے۔ وہ سوچنا بند کر دیتے ہیں اور صرف حکم پر عمل کرنے والی مشین بن جاتے ہیں۔ میرے خیال میں بہترین ٹیموں میں قیادت اکثر متحرک ہوتی ہے، جہاں کوئی بھی کھلاڑی صورتحال کے لحاظ سے فیصلہ کن کال کر سکتا ہے۔ IGL حکمت عملی کا خاکہ پیش کرتا ہے، لیکن میدان میں ہر کھلاڑی کو بااختیار ہونا چاہیے کہ وہ اپنے سامنے موجود معلومات کی بنیاد پر فوری فیصلے کر سکے۔ مجھے یاد ہے ایک پروفیشنل میچ میں ایک ٹیم نے اپنے IGL کے ایک واضح حکم کو نظر انداز کر دیا کیونکہ ایک کھلاڑی نے ایک لمحاتی موقع دیکھا۔ وہ میچ جیت گئے۔ اگر وہ نظام پر سختی سے عمل کرتے تو وہ ہار جاتے۔ اس نظام کی سختی اس لچک کی اجازت نہیں دیتی۔ آپ ایک استثناء کو اصول بنا رہی ہیں۔ ہزاروں میچوں میں ایک واضح IGL والی ٹیمیں ایک ایسی ٹیم کو شکست دیں گی جہاں ہر کوئی اپنی مرضی کا مالک ہو۔ وہ ایک لمحاتی موقع شاید جیت جائیں لیکن جنگ ہار جائیں گے۔ یہ نظام مستقل مزاجی کے بارے میں ہے۔ یہ یقینی بناتا ہے کہ ٹیم دباؤ میں بکھرے نہ، کیونکہ ایک واضح کمانڈ کا ڈھانچہ موجود ہے۔ جب ہر کوئی بولنے کی کوشش کرتا ہے تو کوئی بھی نہیں سنتا۔ IGL اس شور کو ختم کرتا ہے۔ لیکن یہ دوسرے کھلاڑیوں کی آواز کو بھی دبا دیتا ہے۔ بہترین ٹیمیں ایک دوسرے کو سنتی ہیں۔ قیادت ایک ذمہ داری ہے جو بانٹی جا سکتی ہے۔ جب انٹری فریگر کہتا ہے کہ میں اندر جا رہا ہوں تو یہ بھی ایک کال ہے۔ جب سپورٹ پلیئر کہتا ہے میں فلیش کر رہا ہوں تو یہ بھی ایک اسٹریٹجک فیصلہ ہے۔ ایک IGL کو ڈکٹیٹر نہیں بلکہ ایک سہولت کار ہونا چاہیے جو ان تمام معلومات کو ایک بڑے منصوبے میں جوڑے۔ یہ نظام اسے ایک ڈکٹیٹر کے طور پر پیش کرتا ہے اور یہی مجھے اختلاف ہے۔ آخر میں اسپورٹس اکیڈمی کا ماڈل ایک قابل عمل، منظم اور ثابت شدہ ڈھانچہ فراہم کرتا ہے جو ٹیم کی کارکردگی کو بہتر بنانے کا سب سے قابل اعتماد طریقہ ہے۔ یہ بے ترتیبی میں ترتیب لاتا ہے، یہ نظام مستقل مزاجی پیدا کرتا ہے، انسانی غلطیوں کو کم کرتا ہے اور کھلاڑیوں کو سکھاتا ہے کہ کس طرح ایک یونٹ کے طور پر سوچنا اور کام کرنا ہے۔ یہ ساخت کمزوری نہیں بلکہ مسابقتی گیمنگ میں پائیدار کامیابی کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ اور میں یہ کہوں گا کہ اگرچہ یہ گائیڈ نئے آنے والوں اور درمیانی درجے کی ٹیموں کے لیے انمول بنیادی اصول فراہم کرتی ہے، لیکن اسپورٹس میں حقیقی مہارت اور عظمت ان سخت فارمولوں سے آگے بڑھنے کا تقاضا کرتی ہے۔ بہترین ٹیمیں اس بنیاد کو استعمال کرتے ہوئے ایک ایسی آہنگی پیدا کرتی ہیں جو لچکدار، جبلتی اور صورتحال کے مطابق فوری طور پر ڈھلنے والی ہوتی ہے۔ یہ نظام ایک منزل نہیں بلکہ ایک طویل سفر کا نقطہ آغاز ہے، اور اس پر حد سے زیادہ انحصار کرنا بالآخر ترقی کی راہ میں رکاوٹ بن سکتا ہے۔ واضح ہے کہ اس موضوع پر ہمارے نقطہ نظر مختلف ہیں۔ یہ مواد منظم پریکٹس اور جان بوجھ کر کی جانے والی کمیونیکیشن کی بے پناہ قدر کو ظاہر کرتا ہے، جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ کسی بھی ٹیم کے لیے اصل چیلنج ایک منظم نظام اور کھلاڑیوں کی انفرادی جبلت کے درمیان صحیح توازن تلاش کرنا ہے۔ بالکل، اور یہ بحث اس بات کو بھی اجاگر کرتی ہے کہ اصولوں اور جبلت کے درمیان صحیح توازن کیا ہے۔ اصل کمال یہ نہیں ہے کہ آپ نظام پر عمل کریں، بلکہ یہ ہے کہ آپ یہ جانیں کہ نظام کو کب توڑنا ہے، اور یہ سمجھ صرف تجربے اور ایک دوسرے پر گہرے اعتماد سے آتی ہے، کسی گائیڈ بک سے نہیں۔ اس مواد میں مزید گہرائی میں جانے کے مواقع موجود ہیں کہ ٹیمیں ان اصولوں کو اپنے مخصوص انداز کے مطابق کیسے ڈھال سکتی ہیں۔ گیمنگ کا ہے خواب، سپورٹ بھی ہے تیرا جواب۔